अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। आज का प्रोग्राम वैसे तो हम लंदन से कर रहे हैं, लेकिन हम बातें करेंगे कराची की। कराची जो कभी रोशनियों का शहर होता था, आजकल ना रोशनी है, ना पानी है, ना बिजली है। जहाँ से पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी बहुत ज़्यादा आता है, टैक्सेस भी इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तान की शहरक भी कहलाता है, लेकिन उसका पुरसाने का हाल कौन है ये मालूम नहीं पड़ रहा कि पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है या MQM भी उसका हिस्सा बनती है। बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास थी। इन तमाम बातों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ साबिक सूबाई वज़ीर रज़ा हारून साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई। आप तो लंदन के होके रह गए। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे मैंने कहा कि कराची पूरे पाकिस्तान की जो है वो शहरक कहलाता है और रेवेन्यू इकट्ठा होता है, सारे पाकिस्तान में जाता है, लेकिन पाकिस्तान की जो कराची की जो है वो कोई जिम्मेदारी लेने पे जो है वो नहीं आता। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तकरीबन 13 साल से है, वहाँ पे MQM ने भी वहाँ पे बड़ी हुकूमत की, लेकिन कराची वालों को कुछ नहीं मिल सका। इसकी क्या वजह है? वजह इसकी बदनसीबी जो है कराची की नसीम भाई, वो इसका सियासी लावारिसपन है, इसकी सियासी यतीमी है। कराची को ओन नहीं करते। कराची की पॉलिटिकल पार्टीज तो मिलेंगी आपको, कराची के लिए आवाज़ तो बहुत लोग उठाते हैं, कराची के लिए काम कोई नहीं करता। कराची के लिए हुकूमतें सिंसेयर नहीं हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को तो आप एक तरफ रख दें, चाहे वो MQM हो या पीपल्स पार्टी हो। जैसे अब PTI को 13 सीटें 14 मिली थी, अब 13 रह गई उनके पास। कराची से ही प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं इमरान खान साहब, कराची से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब कौमी असेंबली की सीट जीते थे, फिर पाकिस्तान के सदर बने, आज वो मोहतरम आरिफ अलवी साहब हमारे सदर हैं। कराची से ही गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब सूबाई असेंबली की सीट जीते। कराची से 4 वजीर हैं वफाकी हुकूमत के, 2 उसमें MQM के हैं, 2 PTI के हैं। इसी तरह जो जितने MPAs हैं और MNAs हैं, इनका किसी न किसी हुकूमत से कुछ ताल्लुक रहा है, या मकामी या सूबाई या वफाकी। प्रॉब्लम है कराची की ओनरशिप का, प्रॉब्लम है कराची को उसकी ड्यू जो उसका शेयर है वो देने का। कराची के अंदर 60 लाख लोग कम गिने गए मर्दमशुमारी में। इससे आपको अंदाजा नहीं होता कि कराची के साथ कितनी ज्यादा तासुब बढ़ता जाता है। ये तासुब लसानी नस्ली बुनियाद पर नहीं है, ये तासुब कराची शहर के साथ है। तो अनफॉर्चुनेट है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और मकामी हुकूमतों को, जब से NFC अवार्ड हुआ है, 18वीं तरमीम हुई है, उसके बाद तो सूबाई हुकूमतें जो है वो खुद मुख्तार है, उनको उनका ड्यू शेयर मिल जाता है। परफॉर्मेंस तो देनी है सूबाई हुकूमतों ने। जैसे मैंने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी 13 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रही है और MQM भी उसके साथ शामिल रही है कुछ अदवार में। तो आपने कहा कि कोई उसका जो है पुरसाने हाल नहीं बनता, लेकिन कौन बनेगा? मतलब MQM जो है, कराची ने तो अपनी जान के नजराने पेश किए उनके लिए, तो कौन इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, MQM के पास पॉलिटिकल मैंडेट भी रहा, MQM के पास इलेक्टोरल मैंडेट भी रहा, और MQM तकरीबन तमाम ही जमातों के साथ, अब PTI के साथ भी हुकूमत का हिस्सा है आज की MQM जो है। लेकिन किसी भी दौर में MQM ने अपने उस पॉलिटिकल मैंडेट को या इलेक्टोरल मैंडेट को या अपनी उस स्ट्रेंथ को कराची के मसाइल के हल में वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर सके। वरना आज कराची के मसले ये होते नहीं, ट्रांसपोर्ट हो, पीने का पानी हो, सीवरेज का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हो, कराची की ब्यूटिफिकेशन हो, कराची की सड़कें हो, ये सब तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। मुशर्रफ साहब दौर में तो कुछ परफॉर्मेंस वहाँ पे नजर आई थी आपके। मुशर्रफ साहब के मुस्तफा कमाल जो मेयर थे, उन्होंने वहाँ पे उन्होंने काम किया, लाजमत है। शेल्टर तो MQM का ही था, उस वक्त कुछ काम नजर आया, उसके अलावा कभी भी? उससे पहले जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह साहब का भी बड़ा अच्छा काम है, मुस्तफा कमाल साहब ने कंटिन्यू किया। उससे पहले फारूक सत्तार साहब ने बहुत अच्छा काम किया। वजह ये थी कि फिर कराची के लोगों को आपने पावर शेयरिंग के अंदर ओनरशिप दी, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात दिए। मुशर्रफ साहब ने तो आउट ऑफ द वे जाके पूरे पाकिस्तान भर में एक ऐसा एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम दिया जिसमें एक नाजिम के पास, वो बेशक UC की सतह पर हो या सिटी की सतह पर हो, उसके पास सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात थे। जब ये इख्तियारात मिले और सूबाई हुकूमत की जो की वजारतें हैं, लोकल गवर्नमेंट की हो गई, खजाने की हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, सब MQM के पास थी। तो MQM ने परफॉर्म किया, गवर्नर सिंध बैठे हुए थे, परफॉर्मेंस आपके सामने। अभी पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा रोना रोती है कि वफाक ने हमारे साथ ये शेयरिंग नहीं की, वफाक ने ये सहूलतें नहीं दी। हालांकि जिम्मेदारी तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की, क्योंकि उनकी हुकूमत भी वहाँ पे है और 13 साल से चल रही है और पावर भी है सारी, और NFC अवार्ड भी उनको मिलता है। तो शहरी और देही के अंदर क्या तफरीक करती है पीपल्स पार्टी?
یہ تو پیدا کی ہوئی ہے نا پاکستان کے آئین میں. جو رورل اور اربن کا کانسیپٹ ہے یہ سندھ کے علاوہ کسی اور صوبے میں نہیں ملتا, آئین میں نہیں ملتا. ویسے تو ہے دیہی علاقے شہری علاقے, لیکن سندھ کے حوالے سے کوٹا سسٹم متعارف کرا کے خاص طور پہ شہری سندھ اور دیہی سندھ کو کی تعریف کی گئی ہے آئین کے اندر. Having said that, پیپلز پارٹی بڑی بدقسمت پارٹی ہے, خاص طور پہ 2016 کے بعد جب کراچی میں ایک بہت بڑا پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہو گیا. 22 اگست کی تقریر کے بعد بہت بڑا پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوا اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی ویکسٹ پوزیشن پہ چلی گئی اور دیگر جماعتیں اپنا وہ مقام نہیں بنا سکیں. تو پیپلز پارٹی کے پاس تو گراؤنڈ تھا کھیلنے کے لیے. وہ چاہتے تو صرف کام کرتے, وہ چاہتے تو صرف فنڈز اور ڈیولپمنٹ کے کراچی کے اندر بچھا دیتے. کراچی کے اندر کراچی ان کا دیوانہ ہو جاتا. کراچی کے لوگوں کو اگر آپ کراچی کی ہسٹری دیکھیں گے تو کراچی نے ہمیشہ, چاہے وہ 85 سے آپ لے لیں اس کو, کراچی کے لوگوں نے وفاقی سیاسی جماعتوں کو پسند بھی کیا ہے, منتخب بھی کیا ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو اپنا وہ اپرچونٹی جس کو آپ کہنا چاہیے اس پولیٹیکل ویکیوم میں کود کر کراچی کے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے جو ان کے پاس اپرچونٹی تھی بحیثیت صوبائی حکومت, مس کر دی انہوں نے. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ پانی کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. وہ K4 کا منصوبہ تھا, میرے خیال سے 22 سال تو شاید ہو گئے اس منصوبے کو. آپ کا بھی دور آیا تھا, آپ بھی اس میں وزیر رہے اس کے بعد. تو یہ کوئی منصوبہ کوئی وہاں ان کے کام آئے گا یا آپ کو مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو مکمل تو اس نے ہونا ہے کیونکہ یہ کراچی کی بنیادی ضرورت ہے. پانی جو ہمارے یہاں سمجھتے نہیں ہیں لوگ, پانی از ناؤ اے بیسک رائٹ, بیسک ہیومن رائٹ میں آ گیا پانی, پینے کا صاف پانی. اور آپ اتنی بڑی آبادی کو, پہلے تو آپ گنتے ہی ٹھیک نہیں ہے, مردم شماری میں لگتا ہے جو مردم شماری پاتا ہے اس کو 10 کے بعد یا 11 کے بعد گنتی نہیں آتی ہے. 1,60,000 1 کروڑ 60 لاکھ کے بعد رک گیا, اور آپ نے تقریباً 60 سے 70 لاکھ آبادی کراچی کی گنی, تو ان کا پانی تو ویسے ہی کم ملے گا کوٹے سے. K4 کا پروجیکٹ اپروو ہوا ہے کوئی 2010 یا 2011 میں جا کے فائنل اپروول ہوئی ہے. اس کے 3 فیزز ہیں, اس کے 3 فیزز میں اس کو پورا ہو کر 650 ملین گیلن پانی کراچی کو ملنا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو کہتے ہیں کہ اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے, اور کرپشن کے ساتھ ساتھ اس کے ڈیزائن میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ ایک ایسے ہاؤسنگ اسکیم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ آپ اس کو گھما کے لے کر آ رہے ہیں. جو گریوٹی میں وہ آ رہی تھی K3 کے ساتھ, وہاں سے آپ نے اس کو ڈیویٹ کیا ہے اس ڈیزائن کو, اور جو نئی ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہیں تو وہاں سے اس کو گزارنے کے چکر میں سارا ڈیلے ہوا ہے. تو یہ بھی کراچی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا شگن نہیں ہے یا اچھی نیتیں نہیں ہیں کہ K4 جو ہے اس کا اتنا زیادہ ڈیلے, اس ڈیلے کی وجہ سے آج جس پروجیکٹ کو 50 ارب میں ہو جانا چاہیے تھا وہ 150 ارب سے بھی زیادہ کا پروجیکٹ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے کراچی کے اندر سیوریج کے معاملات ہیں, اسی طریقے سے کراچی میں ٹرانسپورٹیشن کے معاملات ہیں, اسی طریقے دیکھیں نا اتنا بڑا شہر ہے نسیم بھائی, آپ کی تو کراچی میں لائف گزری ہے. کراچی میں ٹرام چلتی تھی, بالکل کراچی میں لوکل ٹرین چلتی تھی جو پورے ملک میں کہیں نہیں چلتی تھی. کراچی میں بسوں کا ایک سسٹم تھا, ایک نظام تھا. میں کالج اپنے زمانے میں 4D کی بس میں KTC کی بس میں جایا کرتا تھا. کراچی کے اندر سڑکیں دھلا کرتی تھیں. کراچی میں پینے کا صاف پانی, مالی جس پائپ سے پانی دے رہا ہوتا تھا نا اس کو ہم کہتے تو ایسے ہاتھ اٹھا کے ایسے پانی پی لیا کرتے تھے, اتنا صاف پانی. تو ان سب چیزوں کا کون ذمہ دار ہے؟ کیوں کھنڈرات کے شہر میں جو ہے وہ کراچی تبدیل ہو گیا؟ یہ پاکستان کی حکومت ہے ذمہ دار ہے, میں سیاسی جماعتوں کو ذمہ دار نہیں کہوں گا. جو سیاسی جماعت آفٹر 1985 اسپیشلی وفاقی صوبائی اور مقامی حکومتیں آئی ہے, چاہے وہ MKM ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو یا آج PTI ہو, ان سب نے کراچی کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے. ان سب نے کراچی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعصب بڑھتا ہے. خاص طور پہ دیکھیں نا, مطلب شہر ترقی کرتے ہیں نا, مطلب اگر لوکل ٹرین چل رہی تھی تو آج وہاں میٹرو ہونی چاہیے تھی. مطلب میٹرو کہاں چل رہی ہے؟ ملتان میں چلنی چاہیے, یہ نہیں کہ نہیں چلنی چاہیے. ملتان میں چل رہی ہے, پنڈی میں چل رہی ہے. یہ ہمارے اکنامک سینٹرز ہیں. ہمارا اکنامک سینٹر ہے کراچی, ہمارا اکنامک سینٹر ہے فیصل آباد. کراچی آپ کا محروم ہے, کراچی کے اندر چنگچی چل رہی ہے. مطلب ملتان میں, لاہور میں, پنڈی میں, یہ نہیں کہ میں کوئی تعصب کی بات کر رہا ہوں, بالکل بننی چاہیے. لیکن یار لوکل ٹرین چلتی تھی, ٹرام چلتی تھی, بسوں کا بڑا اچھا سسٹم تھا, سڑکیں تھیں. یہاں آپ چنگچیاں چل رہی ہیں, اور یہ شہر ملک کو, پاکستان کو 70% ریونیو دیتا ہے. یہ حل کیا ہے. تو اس کو سوائے اس کے کہ آپ کراچی دشمنی کہیں,
مہاجر دشمنی نہ کہیں، سندھی دشمنی نہ کہیں، اس کو خدا کے واسطے تعصب کا رنگ نہ دیں، ایک شہر کے ساتھ دشمنی چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ایک بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا، بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ تعصب بہت پھیلتا جا رہا ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ کراچی میں ملٹی کلچرل، پورے پاکستان سے جو ہے لوگ وہ ہجرت کر کے کراچی جاتے ہیں اور وہاں پہ روزگار تلاش کرتے ہیں. اور پہلے جب جاتے تھے تو ان کو روزگار ملتا تھا، لیکن آج تو یہ حال ہے کہ جو کراچی میں پڑھا لکھا ہے اس کو وہاں پہ روزگار نہیں مل رہا. گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں. وہ جو خوبصورت ایک کراچی ہوتا تھا وہ تو تصویر نظر ہی نہیں آتی. اب دیکھیں ابھی میئر بھی کوئی نہیں اس کا، اور مرتضیٰ وہاب کو انہوں نے شاید ایڈمنسٹریٹر بنانے کے لیے کہا ہے، جس کی سب تمام جو ہے وہ جماعتوں نے مخالفت کی ہے. تو یہ جو وہاں پہ لوکل باڈی کا نظام ہے اس میں ابھی جیسے وسیم اختر صاحب میئر تھے، اس زمانے میں بھی کوئی پرفارم نہیں کر سکے. تو یہ کس طرح معاملات کراچی کے حل ہوں گے؟ دیکھیں کراچی کے نہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہمارے اہل اقتدار جو ہیں اور وہ لوگ جو اہل اقتدار کو لے کر آتے ہیں، ان کو بیٹھ کر بھی سوچنا ہوگا کہ یہ جو میونسپل اور سیوک معاملات ہیں، یہ آپ اسلام آباد سے بیٹھ کر اور صوبے کے دارالخلافت سے بیٹھ کر صوبوں کو نہیں چلا سکتے. ساری دنیا میں جو بھی کامیاب دنیا کو آپ دیکھ لیں، ترقی یافتہ ممالک دیکھ لیں، نسیم بھائی ہم لنڈن میں بیٹھے ہیں نا، یہاں کی بورو کام کرتی ہے. یہ ہم بیٹھے ہوئے ڈیگنے میں بارکنگ بورو کے اندر بیٹھے ہوئے، اس کے ساتھ ریڈ برج کی بورو ہے، اس کے ساتھ نیو ایم کی بورو ہے. یہ بوروز کا کام ہے، آپ کا پانی، ایون پولیسنگ ان کا کام ہے، ہسپتال ان کا کام ہے. ہمارے یہاں ہر کام کے لیے آپ ایم پی او کو ڈھونڈ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں، جو کہ کراچی میں بیٹھا ہے، اس نے پورا صوبہ چلانا ہے. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ پورے ملک میں ایک امپاورڈ، جو ہمارا آئین کہتا ہے، ہمارا آئین کا آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹس ہوں اور ان لوکل گورنمنٹس کو مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اب ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے مقامی حکومتوں کے نظام کو آئینی تحفظ دیں نسیم بھائی، جس طرح بھارت میں دے دیا گیا ہے. بھارت میں آئین کی جو ترمیم تھی میرے خیال میں 74 اور 75 ہے، یا شاید 73 اور 74 ہے. انہوں نے کیا کہ ان کے ملک میں بھی یہی ہوتا تھا کہ بلدیاتی حکومت ختم ہوئی، پھر اس کے الیکشن ہی نہیں ہو رہے، تو انہوں نے اس کو آئینی تحفظ دے دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم باقاعدہ پارٹ 4 میں چیپٹر 4 کا اضافہ کر کے مقامی حکومتوں اور مقامی کونسل کی تعریف کر دیں، اور اس کے الیکشن کی مدت اور الیکشن کمیشن کا تعین کر دیں کہ کس نے کام کرنا ہے. یہ اختیارات جب تک ہم آئین میں ڈیفائن نہیں کریں گے، اس وقت تک مقامی حکومتوں کو کہ جو منتخب مقامی حکومتیں ہیں نسیم بھائی، وہ آپ کو نہیں ملیں گی. اور یہی رونا رہے گا کہ ایک عام آدمی اپنی گلی کی صفائی ستھرائی، پانی، کچرے کے لیے جو ہے وہ اپنے وزیر کو ڈھونڈتا ہے، اپنے کونسلر سے کام کرا لے گا. وہ کونسلر 10 گلی کا کونسلر ہوگا، اس کو زیادہ پتا ہوگا. تو دنیا بھر میں لوکل گورنمنٹ کا نظام مضبوط بنانے کے لیے ہمیں بھی اپنے لوکل گورنمنٹ کو میں نے آپ سے جیسے پوچھا تھا کہ مرتضیٰ وہاب پیپلز پارٹی کے جو ہے ان کو ایڈمنسٹریٹر بنانا چاہ رہے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی اپنا ایڈمنسٹریٹر لا کے وہاں پہ کوئی بہتری شہر کے اندر لا سکتی؟ کیونکہ رہتے تو یہ سب اندرون سندھ ہے، وہاں سے جیت کے تو کیونکہ صوبائی اسمبلی کراچی کے اندر ہے، تو یہ لوگ کوئی ڈیفنس میں رہ رہا ہے، کوئی کلفٹن میں رہ رہا ہے، ان سب کو بھی جو بینیفٹس ہیں وہ تو کراچی سے ہی لیتے ہیں. تو کراچی کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے کوئی بیوروکریٹ بیٹھے یا مرتضیٰ وہاب بیٹھ جائے. مرتضیٰ وہاب بہرحال کراچی آئٹ ہیں، فوزیہ وہاب کے صاحبزادے ہیں، ویری ویل نون فوزیہ وہاب صاحب، جی جی ان کے صاحبزادے ہیں، کراچی سے محبت بھی رکھتے ہیں. تو مجھے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں. لیکن آپ انتخابات کریں یار، جب تک انتخابات نہیں ہو رہے انٹرم پیریڈ کے لیے ٹھیک ہے مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر بن جائیں، بیوروکریٹ سے تو بہتر ہی ہوں گے. سیاسی آدمی بہرحال عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، اور وہ میرے خیال میں مرتضیٰ وہاب کی پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے کراچی ایڈس ہونے کے ناطے. لیکن بہرحال سارے ملک میں مقامی حکومتوں کے بلدیاتی انتخابات ہو جانے چاہیے اور باقاعدگی سے ہونے چاہیے، اور پھر ان کو وہ اختیارات ضرور دیں. اس میں ہمارا سپریم کورٹ جس میں پٹیشنز پینڈنگ پڑی نہیں ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اپنا رول ادا کرے. رضا ہارون صاحب آپ دیکھیں کہ بلدیاتی انتخابات تو ہوئے، کراچی میں ایم کیو ایم جیتی اور وسیم اختر صاحب اس کے میئر بھی تھے، لیکن اختیارات نہیں تھے ان کے پاس، کیونکہ وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ شاید ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں یا بجٹ نہیں ہے. تو الیکشن تو ہو جائیں گے لیکن ان کو امپاور کرنا چاہیے. امپاور تو کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا مقامی حکومت کا نظام پورے ملک میں ناکام ہے، لنگڑا لوڑا ہے، اپاہج ہے. ہمیں ایک مضبوط نظام چاہیے. تو یہ نظام تو نہیں چلے گا، صاف باتیں نہیں چلے گا. پھر اس کو آئینی تحفظ دینا ضروری ہے. جہاں تک بات ہے وسیم اختر صاحب کی ایم کیو ایم کی، دیکھیں جو زمانہ مصطفیٰ کمال صاحب کا آپ ذکر کرتے ہیں یا نعمت اللہ، ان کے پیچھے سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئی تھیں.
ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور وہ سارے کام کر رہا تھا اور وہ کوئی جن کا بچہ تھا یا وہ نہیں، اس کے پیچھے ایک پارٹی تھی. گورنر سندھ موجود تھے, صوبائی وزارتیں تھیں آپ کے پاس جس میں لوکل گورنمنٹ تھی, پلاننگ تھی, خزانہ تھی, جو 3 وزارتیں ہم کو پتہ ہے پروجیکٹس اور پیسوں کے حوالے سے بہت ضروری تھے. پھر ایک پوری پارٹی کا سسٹم تھا نا, پھر 14 ٹاؤن ناظمین تھے, پھر 14 ٹاؤن ناظمین کے علاوہ پوری پارٹی کا تنظیمی سیٹ اپ تھا. تو جب یہ جماعت اسلامی ہو یا ایم کیو ایم ہو, اسی طرح کی دیگر جو پارٹیاں جو آرگنائز پارٹیاں تھیں اس وقت, یہ تو خیر وہ ایم کیو ایم ہے بھی نہیں, تو ایم کیو ایم پی ہے, پتہ نہیں کون سی والی ایم کیو ایم ہے, یہ تو وہ ایم کیو ایم نہیں ہے, وہ ایم کیو ایم تو ختم ہو چکی. تو اس نظام کے ساتھ ساتھ اگر ایک منتخب سیاسی جماعت ہو اور منظم سیاسی جماعت ہو تو پھر ڈیلیوری کا مزہ آتا ہے. رضا بھائی یہ بتائیے گا کہ کراچی والے تو سب سے پیار کرتے ہیں اور انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی ووٹ دیے اور بہت ووٹ دیے. پھر جو ویکیوم آیا تھوڑا سا اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی کافی سیٹیں دی تھی, جیسے آپ نے ذکر کیا 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی ملی انہیں اور صوبائی اسمبلی کی کافی سیٹیں ملی, لیکن پی ٹی آئی نے کوئی پرفارم نہیں کیا کراچی میں. پی ٹی آئی کے ممبران جیتے ضرور ہیں, پتہ نہیں لوگوں نے ووٹ دیے نہیں دیے, یہ سوال ہے. اچھا. تو 14 سیٹیں بالکل ان کی تھیں اور نئی پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی کراچی میں. نوجوانوں نے عمران خان صاحب کو پسند کیا اور باقاعدہ ووٹ دیے. یہ بحث ہو سکتی ہے کہ جی 14 جیتی, 10 جیتی, 4 جیتی, وہ الگ بحث ہے, لیکن عمران خان صاحب کی پرابلم پی ٹی آئی کے ساتھ سب سے بڑا ہے کہ پی ٹی آئی از ناٹ این آرگنائز پارٹی. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا کلر نہیں ہے, پی ٹی آئی کی سیاسی تنظیم نہیں. اور پی ٹی آئی کے اندر سب سے جو پرابلمیٹک بات ہے کہ پی ٹی آئی اور پارٹیوں کی طرح ایک بندے پہ ریلائی کرتی ہے, وہ عمران خان صاحب. اب عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں, وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں. تو اگر اس ایک بندے پہ ہی ساری ریلائنس ہے تو پھر تو یہ پی ٹی آئی کا زیادہ دن نہیں چلے گی. آپ یقین مانے زیادہ دن نہیں چلے گی. ایسی سیاسی جماعتیں جن کی ریلائنس ایک آدمی ہو. پھر عمران خان صاحب بذات خود ڈائنیسٹک پولیٹکس پہ یقین نہیں رکھتے. ایسا نہیں کہ ان کے صاحبزادوں نے اگر اس پارٹی کو چلانا ہے, ایسا تو نہیں ہونے جانا. تو پی ٹی آئی کا مستقبل تو بہت ہی ڈارک ہے. اسی لیے آپ کو پی ٹی آئی کی پرفارمنس نظر نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ایم این ایز گو کے کراچی آئیٹس ہیں, کراچی کے لوگ ہیں جو جیتے ہیں, لیکن وہ عوام میں نظر نہیں آتے آپ کو. پھر پی ٹی آئی کے پاس وفاقی حکومت ہے, میں نے کہا نا 4 وفاقی وزراء, 2 پی ٹی آئی کے اور 2 ایم کیو ایم کے, ان کا تعلق کراچی سے, اور گورنر کراچی کے, صدر کراچی سے, کراچی کے, پرائم منسٹر کو کراچی, کئی جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹرز ہیں ان کا تعلق کراچی سے. پھر کراچی مایوس ہے, پھر کراچی میں کام نہیں ہو رہا. مجھے بتائیں نا, اور کراچی والے کیا کریں گے؟ چھوڑے ایم کیو ایم کو, چھوڑے کسی کو, کراچی والوں نے ووٹ دے دیا نا. اب کراچی کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے جیسے بھی منتخب ہوئے وہ حکومتوں میں ہیں, اور کیا کرے گا کراچی؟ لیکن اصل کام تو صوبائی گورنمنٹ نے نہیں کرنا, وفاقی گورنمنٹ تو کوئی پروجیکٹس وہاں پہ نہیں کر سکتی. نہیں سر, دیکھیں کسی بھی کام کے لیے جب تک وفاقی, صوبائی اور مقامی حکومتوں کی فریکوینسی میچ نہیں کرے گی. دیکھیں سیاسی اختلافات رکھیں عمران خان صاحب مراد علی شاہ صاحب سے, لیکن بحیثیت وزیر اعظم ان کو سندھ کے وزیر اعلیٰ سے اسی طرح بات اور انٹریکشن کرنا چاہیے جیسے وہ عثمان بزدار سے کرتے ہیں پنجاب کے وزیر اعظم. یا عمران اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ پل بننا چاہیے, پل کا کردار ادا کریں تاکہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے اچھی لائزنس ہو سکے. نہیں, میں سمجھتا ہوں آپ کی بات اسی لیے بٹھایا گیا نا گورنر کو وہاں پہ کہ وہ یہ کام کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ کال کرنی چاہیے مراد علی صاحب کو ایز پرائم منسٹر کالنگ ایس سی ایم. کراچی نے آپ کو ووٹ دیا ہے نا بھائی, سندھ آپ کا بھی ہے, آپ پرائم منسٹر صرف کوئی پی ٹی آئی کے تھوڑی ہیں, کوئی اسلام آباد کے تھوڑی ہیں. چونکہ یہ بریک ڈاؤن ہے کمیونیکیشن کا, اس لیے بہت سے ایسے پروجیکٹ جو فیڈرلی فنڈڈ ہیں جو کراچی میں, مثال کے طور پر گرین بس کا پروجیکٹ ہے یار, گرین لائن کا پروجیکٹ تو آج کچھ 7 سال سے میں سن رہا ہوں. نواز شریف صاحب اس کو اناؤنس کر کے گئے تھے, وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, 3 سال ہو گئے عمران خان صاحب کی حکومت کو. تو لیکن جب تک یہ بات نہیں کریں گے, دیکھیں پی ٹی آئی نے وہی غلطی کری ہے جو مسلم لیگ نے کری تھی کہ انہوں نے بنائی تھی کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ, KIDCL. پروونشل گورنمنٹ کے سامنے ایک پیرلل سیٹ اپ کھڑا کر دیا, لیکن چونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ نہیں ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر پایا. عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی نے یہ کیا کہ اس KIDCL کو بنا دیا SIDCL, یعنی وہ سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ ہے. کمپنیز بنا کے آپ حکومتوں کے کام نہیں کر سکتے. گورنر ہو گیا, گورنر کی ٹیم ہو گئی, اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو صوبائی حکومت کے پاس ہے, یا صوبائی حکومت کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے, جو ادارے ہیں, وہ گورنر کے پاس اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ سب چیزیں نہ کریں,
वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत से बात करे और सूबाई हुकूमत वो सारे प्रोजेक्ट्स थ्रू मकामी हुकूमत डिलीवर करे। ये बताइएगा कि MQM ने जो है वो पीपल्स पार्टी की भी वज़ीर-ए-आज़म बनाई जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद मौजूद थी। उनको जब वोट चाहिए होता था तो वो 90 का दौरा करती भी उधर गए। इन हुकूमतों के साथ मिल के काफ़ी जो है वो MQM ने जो है वो काम किया, लेकिन कराची को वो तरक्की नहीं दे सके। क्या इन हुकूमतों के साथ जो है वो सही मामलात नहीं चलते थे? उसकी क्या वजह थी? नहीं, MQM की प्रायोरिटीज़ में जो था ना वो कराची की डेवलपमेंट तो थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल थे, ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुए। कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जो लंदन के थे, कुछ और मामला थे जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की वीकनेस हो गई, और बहुत सारी जिन मामलात पे हम स्ट्रेस करके अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की बुनियाद पर इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते थे वो हम नहीं कर पा पाए। तो ये MQM की वीकनेस रही है उस दौर की। वही वीकनेस आपको आज नज़र आती है कि डिस्पाइट कराची में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन हमारी जो ये मौजूदा नई MQM है ये अभी तक वफाकी ये नई MQM और वीकनेस पे ब्रेक के बाद करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। वेलकम बैक जी। आप कह रहे थे कि जो मौजूदा MQM है ये वो MQM भी नहीं है और वीकनेसेस है इसकी। लाजमी बात है, अब वो जो शेयर था MQM का कराची में वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, 2-3 MQM बन गई, पाक सरजमीन पार्टी भी आ गई। क्या इनके यकजा होने का कोई आपको नज़र आता है फ्यूचर में, ये यकजा हो जाए और एक दोबारा स्ट्रेंथ बन के कराची वालों की खिदमत कर सकें? उसके अलावा कोई हल नहीं है। MQM के सारे फैक्शंस को ये संजीदगी से सोचना होगा कि वो सियासत कर किसके ले रहे हैं। लीडर बनने के लिए कर रहे हैं तो लीडर तो इनमें से कोई भी नहीं बन सकेगा। जिस वैक्यूम को, लीडरशिप के वैक्यूम को क्रिएट कर दिया गया है वहाँ, और सही था, होना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस हो रहा था। लेकिन जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, अगर इन सब ने वही कायदे तहरीक बनना था तो ये सब उसमें नाकाम हो गए। इनको ये चाहिए कि ये सब साथ मिलकर बैठें और अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानों को बंद करें और ये जो बड़ा शोरूम है उसको आगे चलें। इनमें से कोई भी लीडर इस कैलिबर का नहीं है कि वो अपने तौर पे ये दावा कर सके कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ। ये हैसियत टीम, इसमें कुछ लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, इसमें कुछ लोग जो हैं वो पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे हैं, इसमें कुछ लोग जो हैं स्पोक्स पर्सन बहुत अच्छे हैं, इसमें कुछ लोग जो हैं वो पब्लिक स्पीकिंग के माहिर हैं, कुछ लोग जो है मीडिया। तो ये जब तक टीम नहीं बनेगी, ये मी, आई और माई सेल्फ वाला जो काम है ना, इससे काम नहीं चलेगा। मैं ये जो बंदा करता है बहुत ज्यादा, इसका मतलब है वो नाकामी की तरफ लेके जा रहा है, वो डिविजन्स क्रिएट कर रहा है। नहीं, वी, अस, हमसे काम चलेगा, और हम की तरफ अगर ये जाएंगे तो शायद देर हो चुकी है, शायद लोग जो हैं कराची के उनकी तरफ दोबारा पलट पड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि देर हो चुकी है, इस काम में देर हो चुकी है, देर कर रहे हैं ये लोग। तो देखते हैं। कराची तो बहरहाल जख्मी है, और कराची जख्मी इसलिए कि कराची के लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही हैं। कराची के लोग अपने आप को सियासी यतीम समझते हैं, और कराची तो कहता है ना कि MQM पे जब बुरे हालात थे तो फारूक सत्तार साहब बहुत उस वक्त एक्टिव थे और बड़े बुरे वक्त से निकाल के भी लाते थे। उनका बड़ा एक रोल रहा है, आपका एक बड़ा रोल रहा है। तो फारूक सत्तार साहब को आप देखते हैं कि आने वाले वक्तों में कोई दोबारा उनकी शमूलियत हो जाए, या उनको कोई ओहदा मिल जाए, या वो एक्टिव होके दोबारा MQM को लेके चले साथ? ये सब लोग जो सोच रहे हैं ना, ये डिल्यूजनल है। मैं भी पाक सरजमीन पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था। मैंने इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि मैं एक और MQM बनाने जा रहा हूँ। मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि एक अच्छी सोच है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग साथ मिलेंगे तो हम पाकिस्तान लेवल पे कौमी नेशनल पार्टी कोई बनाएंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन जब ये महसूस हुआ कि नहीं यार, ये भी एक MQM ही बनती चली जा रही है, यहाँ भी लीडरशिप का जो है वो माइंड सेट वही वाला है जो MQM का था, तो फिर हमने कहा कि बेकार है, मुख्तलिफ डिवीजन कैसे तो नहीं बन सकते। फारूक सत्तार साहब का भी यही प्रॉब्लम है कि अकेले तो उन्होंने भी कभी पार्टी नहीं चलाई ना। पहले कभी पार्टी चलाई फारूक सत्तार साहब ने? नहीं चलाई। पहले कभी इनीस कायम खानी साहब ने पार्टी चलाई? नहीं चलाई अकेले। पहले कभी आमिर खान साहब ने पार्टी चलाई? नहीं चलाई। छोड़ के गए थे ना हकीकी में, हकीकी तो नहीं चला सके। हकीकी के 2 फैक्शन बन गए थे, एक आमिर खान ग्रुप था, एक आफाक ग्रुप था। तो ये लोग कोई बहुत सक्सेस स्टोरीज नहीं है लीडरशिप की इनके पास। कोई माजी इनका ऐसा नहीं है कि इन्होंने अकेले खड़े होकर पार्टियां चलाई हुई हो। MQM भी अकेले, MQM एक टीम चलाती थी,
چاہے وہ لندن کی رابطہ کمیٹی ہو یا پاکستان کی رابطہ کمیٹی ہو، ایک ٹیم تھی جو ٹیم ورک تھا. تو یہ ان سب کے جب تک یہ دماغوں سے یہ مغالطے، یہ سخت ورڈ ہو جائے گا، میں کہہ دیتا ہوں کراچی کی محبت کی، جب تک یہ خناس ان کے ذہن سے نہیں اترے گا کہ میں لیڈر ہوں سب مجھے فالو کریں، نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ لیڈر نہیں ہیں. ہاں آپ کی ٹیم، all of you، اگر آپ سب بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو پھر نظر آئے گا کہ ہاں یہ، لیکن پھر بھی اس ٹیم کا کوئی نہ کوئی تو کپتان بنے گا نا. وہ کپتان کون بنے گا؟ یہ سوچ کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر تو آپ حل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نا مسئلے کو. اس سوچ کے ساتھ اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھ رہے ہیں کہ پہلے مجھے لیڈر مان لو، تو آپ میں تو وہ کوالٹی نہیں ہے. اگر ہوتی تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی نا. فاروق ستار صاحب کو تو گولڈن اپرچونٹی مل گئی تھی 22 اگست کے بعد. جب 24 اگست نے پریس کانفرنس کی تو ان کو وہ مقام تو مل گیا تھا. کیا وہ اس کو ہینڈل کر سکے؟ کیا وہ اس کو سٹیبلائز رکھ سکے؟ نہیں رکھ سکے نا. ود ان اے ایئر ان کو ان کی اپنی پارٹی نے نکال کے باہر کھڑا کر دیا. تو ہاؤ کین ہی سے دیٹ ہی از اے لیڈر؟ اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب 2 الیکشن ہار گئے، نیشنل الیکشن بھی ہار گئے، جنرل الیکشن ابھی وہ بائی الیکشن میں کھڑے وہ بھی ہار گئے. تو نہیں ہے نا پاپولیرٹی، آپ اس طرح سے نہ آرگنائز کر پا رہے. ہاں مصطفیٰ کمال صاحب کی، فاروق ستار صاحب کی، خالد مقبول صاحب کی، ہماری ہو گئی، اور بہت سے نام ایسے، ان کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے، شناخت ہے. لیکن یار آپ کی لیڈرشپ کی شناخت نہیں ہے. انفارچونیٹلی آپ وہ پاپولیرٹی آپ کی ووٹس میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. آپ کی پاپولیرٹی آپ کو الیکشن جیت کے نہیں دے رہی، اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں کہ یار یہ بھی ایم کیو ایم کا آدمی تھا، یہ بھی ایم کیو ایم کا آدمی تھا، یہ بھی ایم کیو ایم کا تھا، لیکن اس کا نشان پتنگ ہے، اس کا شیر ہے، اس کا فلاں، اس کا ڈمکا ہے. تو کنفیوز کر دیا نا تو لوگوں کو. تو نہیں، اس سوچ کے ساتھ اگر بیٹھیں گے نا کہ مجھے لیڈر مان لو، تو یہ نان سٹارٹر ہے. اس سوچ کے ساتھ بیٹھیں کہ آئیں سب مل کر بیٹھتے ہیں، حل نکالتے ہیں. کیوں نہیں نکلے گا حل؟ لیکن اس کے لیے بہت سیکریفائز کرنی پڑے گی. ان کی انا بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ ایگوئسٹک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہو گئے ہیں، اور لیڈری پیاری ہے، سیاست پیاری ہے، الیکشن جیتنا پیارا ہو گیا ہے. قوم پیاری نہیں ہے، کراچی کے لوگ پیارے نہیں ہیں. کراچی کے لوگوں کا کیا بنے گا؟ کراچی کے لوگوں نے تو سب کو ووٹ دیا. انہوں نے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، پی ٹی آئی کو دیا، ایم کیو ایم کو ووٹ دیا. ان کے مسئلے کا حل کون نکالے؟ لیکن ان کے مسئلے کا حل تو اس سے بھی نہیں ہوگا. ٹو بی ریئلی ویری آنیسٹ، ایم کیو ایم کے یکجا ہو جانے سے، ایم کیو ایم کی اس سے نہیں نکلے گا. ایم کیو ایم تو یونیفائڈ تھی نا پہلے 5 سال پہلے. تو کراچی کے مسئلے حل تو نہیں ہو گئے. کراچی کے مسئلے اس وقت حل ہوں گے جب آپ آئین میں اور قانون میں اور نظام میں تبدیلی لے کر آئیں گے. دیکھیں ایم کیو ایم ہو یا جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی کا میئر آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے جی؟ اگر کراچی کے لوگوں کی خدمت پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا، پی ٹی آئی کا، کسی کو بھی میئر آ کے خدمت کرے نا. الیکشن تک کی لڑائی ہونی چاہیے، الیکشن تک ہماری لڑائی ہے. الیکشن اگر نسیم صاحب جیت گئے تو بس اب نسیم صاحب خدمت کریں، رضا صاحب جیت گئے رضا صاحب خدمت کریں. لیکن ہمارے یہاں یہ جو کسی پارٹی کے ساتھ آپ کسی شہر کی مستقبل کو جوڑ دیں، نہیں، اس سے میں اختلاف رکھتا ہوں. ہاں اس شہر کا مستقبل ہونا چاہیے ایک مضبوط اور مربوط نظام کے ساتھ، جو کہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کے تھرو ہی مل سکتا ہے، جس کو کہ مکمل آئینی تحفظ حاصل ہو، جس سے کوئی چیف منسٹر کسی میئر کو ڈسمس نہ کر سکے، کوئی پرائم منسٹر کسی میئر کے اختیارات کو دخل اندازی نہ کر سکے. ہمارے ملک میں یہاں تصور نہیں ہے کسی سڑک کا افتتاح ہو. کس بات کا افتتاح کر رہے ہیں یار آپ؟ وی آئی پی کیسے ہو گئے آپ؟ یہ ہمارے پیسوں سے ہماری سڑک کا افتتاح کر کے آپ فیتا کاٹنے آ جاتے ہیں. یہ معمولی میونسپل لیول کے کام ہے. ہمارے وزیر اعظم اسکول کا افتتاح کر رہے ہیں، اسپتال کا افتتاح کر رہے ہیں، سڑکوں کا افتتاح کر رہے ہیں. یہ میئر کے کام ہے یار. آپ بڑے کام کریں، خارجہ پالیسی دیکھیں، دفاعی پالیسی دیکھیں، معیشت دیکھیں ملک کی. آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں یار؟ تو یہ ہمارا ملک کا پرائم منسٹر اور سی ایم میئر بن جاتا ہے. تو نسیم بھائی آپ کی بات کا جواب سیاسی جماعتوں کی امپاورمنٹ نہیں ہے، نظام کی امپاورمنٹ ہے. اور پھر اس نظام کے تحت آپ ایک شفاف الیکشن کریں، کوئی بھی جیتے جی. اچھا، شفاف الیکشن کی آپ نے بات کی. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ 1948 کے بعد سے پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے تو ہمیشہ دھاندلی کا شور مچتا ہے. جو آتا ہے وہ کہتا ہے جی دھاندلی ہو گئی ہے، اصلاحات کوئی نہیں لے کے آتا. اب اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ انتخابی اصلاحات لانا چاہتی ہے اور اپوزیشن کو آن بورڈ بٹھانا چاہتی ہے تو اپوزیشن ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی. تو اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر جو ممبران، دیکھیں یہ اصلاحات کرنی ہے پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے، سینٹ نے کرنی ہے. تو جو وہاں پہ جن سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ان کو سنجیدگی کے ساتھ الیکشن ریفارمز میں بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی چونکہ اس کو پریزنٹ کر رہے نہیں، اس میں جو اگر کوئی ویکنیسز ہیں ان کی سجیشن میں اس کو اسٹرینتھ میں تبدیل کریں. نیکسٹ الیکشن کو جتنا شفاف بنانے کے لیے جو اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں. 48 کے بعد سے بہت الیکشن ہوئے ہیں.
70 کا الیکشن لوگ کہتے ہیں کہ بہت صاف شفاف تھا، اس کے نتیجہ تو کچھ اچھا نہیں آیا، تو لیکن ہمیں امید جو ہے اور کوشش جو ہے وہ ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے